अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साजिद उमर गिल। आप देख रहे हैं फैक्ट फाइंडिंग एपीपी न्यूज़ पर। नाजरीन, कोरोना वायरस और इसकी बिना पर दुनिया भर में होने वाले लॉकडाउन ने इंसानों की ज़िंदगियों को काफ़ी हद तक मफलूज किया, मुतासर किया। बहुत से लोग इस आइडिया से कतई तौर पर वाकिफ़ नहीं थे जब उनसे ये कहा जाता था कि घरों तक महदूद रहेंगे तो वो महफूज रहेंगे। तो ये बात उन्हें समझ नहीं आती थी। हुकूमतों को, मैनेजमेंट्स को, डॉक्टर्स को, बहुत से ऐसे मारूफ जो शख्सियात हैं जिनके ज़रिए से पब्लिक सर्विस मैसेजेस कन्वे करवाए गए, आवाम तक पहुँचाए गए, जिसमें ये कहा गया कि जब आप एक दूसरे से दूर रहेंगे, समाजी दूरी वक्ती तौर पर इख्तियार करेंगे, परहेज़ करेंगे, लिहाज करेंगे एक दूसरे की मौजूदगी का, और अपने आप को भी बचाएंगे और दूसरे पर भी अपने आप को असरअंदाज नहीं होने देंगे, तो ये सेहत के लिए, ये ज़िंदगी के लिए एक तरह की ज़मानत है। बहुत से लोगों ने इस पर यूँ रद्द अमल दिया कि गोया ज़िंदगी ख़त्म हो गई, खाकम दहन, मगर ऐसा नहीं था नाजरीन। ये एक अजब कानून कुदरत है कि हर खैर के अंदर एक शर भी होता है, और यानी एक मुश्किल के अंदर एक आसानी भी है। आप किसी तकलीफ़ में हैं तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं, कभी ना कभी बेहतर भी साबित हो सकती है। तो ये जो लॉकडाउन है, आप देखिए कि हुआ क्या हमारे माशरे में। इसके अगर हम कोई मुस्बत पहलू तलाश करने की सही करें तो हम यकदम हशाश बशाश हो जाएंगे, और हमें अंदाज़ा होगा कि ये एक फितरत की तरफ से, कुदरत की तरफ से कैसा अजब, कैसा अनोखा एक मौजज़ाती से असबाब के तौर पर ये मंज़रनामा सामने आया, जो बिल्कुल हमारे हयात के लिए लाजमा है और बेहतरीन है। कैसे? आप ज़रा काउंट करना शुरू कीजिए कि हमारी ट्रैफिक, वो जो अम्बोह गरां होता है, एक अज़दहाम है सड़कों पर, और उसकी वजह से कितनी जहरीली गैसें और धुआं छोड़ती गाड़ियों की बिना पर कितनी ऐसी तकलीफ़ें हैं जो इंसानी जान को लाहक होती हैं। वो उनका ग्राफ आप ज़रा गौर फरमाइए कि किस कदर कम हुआ है। नतीजतन जब ट्रैफिक कम हुआ तो नतीजतन आप देखिए कि रोड एक्सीडेंट्स की जो शरह है वो भी किस कदर कम हो गई है। उसके अलावा हमारे यहाँ पिछले एक डेढ़ दो माह से क्राइम की शरह बहुत कम हो गई है। माहिरीन बता रहे हैं कि एक अजब सी कैफियत डेवलप हो गई है कि रमज़ान मुबारक में बड़ी बदनसीबी है कि बहुत सा स्ट्रीट क्राइम उसके केसेस सामने आते हैं। लेकिन हैरान कुन बात है नाजरीन कि इस लॉकडाउन की बिना पर, कोरोना वायरस की वजह से जो नाफिज किया गया, उसमें क्राइम की रेशो भी कम हो गई है। फिर अगली बात हम देखते हैं कि जब हम पॉल्यूशन का जिक्र कर रहे हैं, ट्रैफिक धुएँ की बात कर रहे हैं, जहरीली गैसेस की बात कर रहे हैं, तो उसमें एक और जो बहुत तकलीफ़ दे अमर है वो भी सामने आता है, और वो है फ़िज़ाई आलूदगी। फ़िज़ाई आलूदगी की बिना पर आँखों की बीमारियाँ, सांस की बीमारियाँ, आपके लंग्स की, फेफड़ों की कई ऐसे अमराज हैं जो इस बिना पर इंसान को लाहक होते हैं। नतीजतन इंसान इन बीमारियों से लड़ते लड़ते घायल हो जाते हैं। आप देखिए कि उनकी रेशो में किस कदर कमी आ गई, शरह में किस कदर कमी आ चुकी है। और माहिरीन कहते हैं कि इस लॉकडाउन की बिना पर जो हमारी विजिबिलिटी की कुव्वत है, देखने की जो सलाहियत है, वो बहुत बढ़ गई है। गुज़श्ता दिनों एक रिपोर्ट हमारी नज़र से गुज़री जिसमें ये कहा गया कि जो मुल्हिका इलाके हैं कोह हिमालय से, पाकिस्तान के भी और हिंदुस्तान के भी, तो लगभग 150 से 200 किलोमीटर दूर से भी उसकी चोटियाँ नज़र आ रही हैं, जो एक बहुत ही अदीमुल मिसाल मंज़र है। पॉल्यूशन, आलूदगी और वो जो धुएँ और गैसेस हमारी फ़िज़ा में, उसकी बिना पर बिल्कुल जो हमारी विजिबिलिटी थी वो इस हद तक मुतासर हो गई थी कि इतनी बुलंदो बाला चोटियाँ भी इंसानी आँख उसको देख नहीं पाती थी। लेकिन अब इतना क्लियर हो गया है मौसम, और इतना क्लियर हो गया आसमान। आप रातों को देखिए, आप आसमान पर चमकते हुए तारे, नीला आसमान, सुबह आप देखते हैं, ये मनाज़र हम कितने अरसे से देख नहीं पाते थे। तो नाज़रीन, आसमान की बात हुई है तो सबसे अहम बड़ी ख़बर इसमें यह है कि माहिरीन ये बता रहे हैं कि वो जो ओज़ोन लेयर में सुराख हो गए थे, जितनी जहरीली गैसें, धुआं और गंदगी और आलूदगी हम फ़िज़ा में छोड़ते हैं पूरी दुनिया में, उसकी बिना पर जो ओज़ोन लेयर में सुराख हो रहे थे,
نیچر کی طرف سے, قدرت کی طرف سے, اللہ رب العزت کی طرف سے اس کی مرمت کا کام شروع ہو چکا ہے آٹومیٹیکلی, اور وہ سوراخ بند ہو چکے ہیں. چنانچہ ان سوراخوں سے جو کچھ آسمانوں سے زمین کی طرف جو نقصان دہ چیزیں پہنچتی تھی, وہ یقیناً ان کا پہنچنا ممکنات میں شامل نہیں رہ پائے گا, اور یہ بھی انسانی حیات کے لیے ایک بہترین امر ہے. تو ناظرین, یہ ہیں لاک ڈاؤن کے حوالے سے جستہ جستہ میں نے آپ کو جو اچھی خبریں ہیں تاکہ ہمارا کچھ حوصلہ بھی بڑھے. دیکھیے, حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول ہے کہ پریشانی میں گھبرا جانا ایک بڑی پریشانی کا باعث بنتا ہے. چنانچہ اس پریشانی کے عالم میں, اس جو زندگی کی آپ بالکل ہی الٹ ایک شکل دیکھتے ہیں آج کل جس سے ہم مانوس نہیں ہیں, اس دوران میں اگر ہم اچھے پہلو تلاش کرنے کی جستجو کریں تو یقیناً, جیسے میں نے بہت سے پہلو آپ کے سامنے رکھے, تو آپ بھی بہت سے ایسے نتائج پر پہنچیں گے جس کی بنا پر آپ اپنے آپ کو بڑا حوصلہ مند پائیں گے. چنانچہ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ناظرین, آج کے اس شو میں جو میں نے مہمان چنے ہیں وہ تمام انہی امور سے ریلیٹڈ شخصیات ہیں, جن میں سر فہرست ہیں جناب ہمارے چیف میٹرالوجسٹ جناب صاحبزاد خان صاحب. اس کے علاوہ میرے ساتھ شو میں موجود ہوں گے جناب نسیم الرحمان شاہ صاحب, یہ ڈائریکٹر ہیں محکمہ تحفظ ماحولیات کے. اور ناظرین, پروگرام کے آخر میں ڈاکٹر ناصر جمال پاشا, آپ پنجاب سوشل سیکورٹی کے میڈیکل ایڈوائزر ہیں, ویری سیزنڈ ڈاکٹر, یہ بھی ہمارے ساتھ شو کے آخر میں موجود ہوں گے. اور ان تمام مہمانوں سے ہم گفتگو کریں گے اسی حوالے سے جو موضوعات اور جو امکانات اور جو مثبت پہلو میں نے آپ کے سامنے رکھے, ان تمام کے حوالے سے ان تینوں پروفیشنلز کے ساتھ آج کے شو میں ہم گفتگو کریں گے. لیکن وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا, آپ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹ فائنڈنگ ساجد عمر گل کے ساتھ APP نیوز پر. بریک سے پہلے میں نے اپنے مہمانوں کا تعارف تو آپ سے کروا دیا تھا. سب سے پہلے میں گفتگو کروں گا جناب صاحبزاد خان صاحب سے. آپ چیف میٹرالوجسٹ ہیں. صاحبزاد خان صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے شو کے لیے مجھے وقت دیا ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں مفاد عامہ میں, یہ فرمائیے کہ یہ جو لاک ڈاؤن ہے, یہ جو زندگی کی رفتار سست پڑ گئی ہے, وہ ہماری سڑکوں پر بھی ہے, وہ ہمارے گھروں میں بھی ہے, وہ ہمارے ارد گرد ہر جگہ پر دکھائی دیتی ہے. اس کی بنا پر کیا کوئی موسم پر بھی کوئی اثر پڑا ہوگا؟ وہ اچھا ہے یا وہ برا ہے؟ وہ کیا ہے آپ کی نظر میں سر؟ بالکل جی, آپ نے درست فرمایا. اس ہر چیز جو ہوتی ہے اس کے اثرات جو ہوتے ہیں پازیٹیو بھی ہوتے ہیں اور نیگیٹو بھی ہوتے ہیں. لاک ڈاؤن کی وجہ سے پہلا جو ہے وہ تھوڑا سا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی ایک تو بجلی کی کنزمپشن جو ہے یا پاور کنزمپشن جو ہے وہ کافی یعنی ریزنیبل حد تک تھوڑی سی کم ہوئی ہے, اس کا بھی اثر پڑا ہے. لیکن اصل میں اگر ماحول کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس کا سب سے زیادہ اثر جو پڑا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی پہلے جو جتنی پولوشن تھی, جتنا وہ دھواں تھا یا کچھ گیسز کے اثرات تھے, وہ کافی حد تک کم ہو گئے ہیں. آپ دیکھتے ہوں گے کہ پہلے نیلا آسمان آپ نے کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا. کبھی اگر دیکھا ہوگا تو سال میں کبھی ایک دو دفعہ جب بڑی اپر وینڈ سٹرانگ ہوتی تھی یا کوئی سسٹم ایسا آتا تھا تو اس وقت یہ آسمان کلیئر ہوتا تھا. اور یہ چیز جو ہے یہ پہلی دفعہ آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ آسمان بالکل. لیکن اس کی وجہ سے یہ ہے کہ آپ کی سولر ریڈیشن انٹینسٹی جو ہوتی ہے, یعنی گرمی جو شعاعیں جو ہیں ان کی جو انٹینسٹی ہے وہ کافی زیادہ ہے. یعنی آپ کے اگر اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے سولر پینل ہیں تو وہ کافی زیادہ انرجی ان دنوں میں پروڈیوس کر رہے ہوں گے. دوسرا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی ہمارے جو ایک آپ پڑھ رہے ہوں گے آج کل کہ اوزون لیئر جو تھی ہمارے یہ پولوشن کی وجہ سے یا ایسی گیسز جو تھی جو اوزون کو ڈیمیج کر رہی تھی, ان کی کنسنٹریشنز کافی کم ہو گئی ہے. آپ نے ناسا کے جو ہے وہ آرٹیکل پڑھے ہوں گے کہ جو یعنی ہمارے نارتھ پول میں اوزون کی جو وہ ہول تھے وہ ریپیئر ہونا شروع ہو گئے. تو یہ چیزیں جو ہیں انسان کی بقا کے لیے جو یعنی جن کا اوزون لیئر جو ڈیمیج ہو رہی تھی اس کے انسانی زندگی پہ بھی کافی اثرات تھے. آپ کی وہ جو دوسرا ایکو سسٹم ہے, فصلیں آ گئی, جانور آ گئے, ان پہ بھی جو اس کا اثر تھا, تو ڈیفینیٹلی ان چیزوں کا اس پہ اثر ہوگا. دوسرے اگر آپ دیکھیں تو پولوشن بھی جو تھی ایک بہت بڑا
ہمارے اوپر ایک بڑی وہ تھی، اس کے اثرات تھے، اس سے بھی کافی اموات ہو رہی تھیں، لیکن اب ڈیفینیٹلی اس کا اثر جو ہوگا وہ کم ہوگا. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اب ساری توجہ ہماری کرونا پہ ہی ہے، کرونا کو یعنی کنٹرول کرنے کے لیے سارا کچھ کیا جا رہا ہے. جی صاحبزاد خان صاحب، آپ نے یہ بہت ویلڈ اور بڑی مدلل اور ایک پروفیشنل کے طور پر جو گفتگو کی ہے، میرے دیکھنے والے یقیناً اس سے فائدہ اٹھائیں گے. آپ میرے ساتھ رہیے گا. میں ذرا جناب نسیم الرحمان شاہ صاحب جو ڈائریکٹر ہیں ہمارے محکمہ تحفظ ماحولیات کے، ان سے بھی بات کر لوں، وہ بھی ذرا ہمارے ساتھ گفتگو میں شامل ہو جائیں. نسیم الرحمان شاہ صاحب، ویری وارم ویلکم ٹو دا شو. آپ ایک پروفیشنل کے طور پر مجھے یہ فرمائیے کہ یہ جو لاک ڈاؤن کی بنا پر یہ جو زندگی کا ایک اور رخ ہمارے سامنے آیا ہے، آج کل بریدنگ میں بڑی آسانی ہو رہی ہے، بہت سے لوگ بتا رہے ہیں ان کو دیکھنے کی ان کی صلاحیت بڑھ گئی ہے، ویزیبلٹی بڑھ گئی ہے. ہم نے شو کے آغاز میں ذکر کیا تھا. آپ یہ فرمائیے کہ بطور ایک پروفیشنل کے، آپ ڈائریکٹر ہیں محکمہ تحفظ ماحولیات کے، آپ مجھے یہ فرمائیے کہ اس لاک ڈاؤن کی بنا پر ظاہری طور پر جو ہمارا ماحول ہے، اگر اس میں کوئی بہتری آئی ہے تو وہ کیا ہے؟ لوگ آپ کی زبان سے سننا چاہتے ہیں. سر گل صاحب، پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، اور اے پی پی کا بہت بہت شکریہ کہ اتنے اہم موضوع پہ آپ یہ بات چیت کر رہے ہیں. دیکھیں، جو ہمارا ماحول کے اوپر تو اس کا بہت ایک مثبت اثر اس لیے آیا ہے کہ ہماری جو آلودگی ہے، جو AQI ہے، ایئر کوالٹی انڈیکس، اگر آپ اس کو تھوڑا سا اس کا تقابلی جائزہ لیں تو جب تمام گاڑیاں چلتی تھیں، جب تمام فیکٹریاں چل رہی تھیں، جب تمام اور اس طرح کے سورسز تھے، اینٹوں کے بھٹے، ہر چیز، تو اس وقت ہمارا تقریباً اس وقت کی ریڈنگ دیکھیں تو یہ 100+ تھی ریڈنگ آ رہی تھی. 150 کبھی آتی تھی، کبھی 100 کے قریب آتی تھی. تو اس طرح کی ریڈنگ تھی. اب چونکہ گاڑیاں بھی بند ہو گئیں، اب فیکٹریاں بھی بند ہو گئیں، اس میں پھر ویدر کنڈیشنز بھی تھوڑا سا اس میں اپنا ایک رول پلے کرتی ہیں. تو اس وجہ سے اب یہ لیولز جہاں 100+ تھے، وہاں پہ یہ 50 اور 40 اور ایون کل تو یہ 29 تھا. تو یہ اس سے فرق پڑا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ 43% ہماری جو ایئر پولوشن ہے اس میں گاڑیوں کا جو ٹرانسپورٹ پولوشن ہے اس کا کنٹریبیوشن ہے. اسی طرح تقریباً کوئی 25% کے قریب انڈسٹری کا تعلق ہے، کنٹریبیوشن ہے. پھر اینٹوں کے بھٹے ہیں، پھر ڈسٹ پولوشن ہے. مطلب یہ سارے سورسز جب یہ ایڈ ہوتے ہیں، دیکھیں نا، جب گاڑی چل رہی ہے تو اس میں سے کاربن ڈائی آکسائڈ گیس، اس میں سے کاربن مونوکسائڈ گیس، مختلف گیسوں کا اخراج ہوتا ہے. فیکٹریاں چل رہی ہیں، جیسے لاہور کی ہم بات کرتے ہیں تو 300 کے قریب آپ کو پتہ ہے یہاں پہ سٹیل رولنگ ملز ہیں، وہ ایک دھواں فضا میں چھوڑی ہوتی ہیں. اسی طرح ڈسٹ پولوشن کا پھر کنٹریبیوشن آ گیا. پھر اینٹوں کے بھٹوں کا 20-25% 20% کے قریب ان کا رول ہے. تو چونکہ ہر چیز یہ بند ہو گئی تھی تو لہذا وہ سارے سورسز بیسیکلی بند ہو گئے تھے. تو ماحول پہ اس کا بہت مثبت اثر آیا، اور تقریباً یہ 100+ کی بجائے میں نے عرض کیا یہ 29 تک بھی ریکارڈ کیا گیا. جی ویری گڈ. نسیم شاہ صاحب، آپ نے بہت پروفیشنلی بہت اچھی معلومات فراہم کی ہیں میرے دیکھنے والوں کے لیے. میں چاہتا ہوں میں واپس ذرا صاحبزاد خان صاحب کو بھی گفتگو میں شریک کر لوں پھر سے. صاحبزاد صاحب، آپ جب پہلے میں نے آپ سے ابھی کچھ دیر قبل نسیم شاہ صاحب سے پہلے ایک سوال پوچھا تھا، گفتگو کرتے ہوئے آپ پہنچے تھے فضائی آلودگی، پالوشن کا کہیں ذکر ہو رہا تھا. میں چاہتا ہوں کہ اس کے حوالے سے اگر آپ مزید کچھ میرے دیکھنے والوں تک پہنچانا چاہیں تو آپ. جیسا کہ آپ نے پولوشن کے حوالے سے دیکھا ہوگا کہ جی ہمارے آج کل کا سیزن جو ہوتا تھا اس میں یعنی گندم کی کٹائی کا سیزن ہوتا ہے، پھر اس کے ساتھ وہ آج کل لوگ تھریشر استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت بھی تھوڑی سی پولوشن ہو جاتی تھی. لیکن آج کل جو ہے وہ ہوا یا جو آپ کی وہ سولر ریڈیشنز کی وجہ سے ہیٹ جنریٹ ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے موسم میں بھی تھوڑی تبدیلی آ گئی ہے. اپریل کا موسم جو ہے وہ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا. آج کل گندم کی کٹائی کا سیزن ہوتا ہے، بڑا خشک موسم ہوتا تھا، ٹمپریچر جو ہے وہ تقریباً 40 ڈگری سینٹی گریڈ کو ٹچ کر رہا ہوتا تھا. لیکن ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ ٹمپریچر جو ہے سندھ کے علاقوں میں تھوڑا سا 44 تک گیا ہے. پنجاب میں ابھی تک 1-2 یعنی خانپور یا رحیم یار خان 40 ڈگری گیا ہوگا، لیکن یہاں پہ لاہور یا ہمارا جو ناردرن پارٹ ہے یہاں پہ ٹمپریچر جو ہے ابھی تک 30 یا 35 کے درمیان ہی گھوم رہا ہے. تو اس کے اثرات بھی یہ ہیں کہ موسم بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی ہوا چل رہی ہے، اور اس وجہ سے بھی ہمارا جو موسم جو ہے وہ کافی صاف ہے. اور پولوشن تو آپ دیکھ لیں کہ جی اس سال نومبر اور دسمبر میں
ایک سموک کا فنامنا ہو جاتا ہے جس میں یہ پولوٹنٹس بھی جو ان چیزوں کا سبب بنتے ہیں، تو وہ اس وقت تھوڑے سے کافی حد تک کم ہو گئے. یہ آپ کو جو ہمارے دوسرے میرے کولیگ ہیں وہ بھی بتائیں گے، لیکن وہ آپ کو پوری اس کنسنٹریشن بتا دیں گے کہ جی واقعہ کیا پولوشن کا اثر ہے، اور انسانی زندگی پہ پولوشن کوئی اتنا اچھا نہیں ہے کہ یعنی اس سے بھی زیادہ ایڈورس سچویشنز وہ انسان کے لیے یا سانس کے لیے یا دمے کے مریض جو ہوتے ہیں ان کے لیے پیدا کر دیتی ہے. تو اس کے وہ ڈیفینیٹلی تھوڑا سا وہ یعنی پولوشن جو ہے وہ کافی حد تک تھوڑی سی کنٹرولڈ ہے. اچھا، تو کیا صاحبزاد صاحب آپ یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو لاک ڈاؤن ہوا ہے کرونا کے باعث، یہ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے انسانی حیات اور انسانی صحت پر بہت مثبت اثرات پڑے، کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی پولوشن کے حوالے سے آپ جو ہے کہ یعنی پولوشن جو ہے وہ کافی حد تک آج کل جو ہے وہ کم ہے، اور اس کے اثرات دیکھ لیں. پھر نظر تو ویزیبل تو نہیں ہے اس وقت، تو ہم کرونا کے وہ اس میں پھنسے ہوئے ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی انسانی صحت پہ جو ہے نا اس کے اثرات آپ دیکھ لیں. دمے کے مریض جو ہوں گے، یا آج کل ایک نئی وہ ہوتا تھا کہ جی یہ پولن کا عذاب بھی ہوتا تھا، آج کل وہ بھی اتنا زیادہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے بھی مریضوں پہ، یا سانس والے جو مریض ہیں یا وہ اس سے پولن الرجی سے جو ایفیکٹ ہوتے تھے ان کی بھی کنسنٹریشنز اگر آپ دیکھ رہے ہوں گے تو وہ بھی کافی حد تک کم ہے. جی بہت شکریہ صاحبزاد خان صاحب، چیف میٹرولوجسٹ. آپ کی گفتگو سے یقیناً دیکھنے والوں کو بہت حوصلہ ملا ہوگا. ہماری جو فضا ہے، جو ماحول ہے، اس میں اگر بہتری آ رہی ہے تو لازم ہے کہ اس کا فائدہ انسانی حیات اور انسانی صحت کو بھی ہوگا. میں پلٹتا ہوں واپس جناب نسیم الرحمان شاہ صاحب کی طرف. آپ ناظرین میں نے ذکر کیا تھا آپ سے پہلے بھی، یہ ڈائریکٹر ہیں تحفظ ماحولیات جو ہمارا محکمہ ہے، اس کے بڑے ذمہ دار افسر ہیں. نسیم شاہ صاحب یہ فرمائیے کہ یہ جو ساری گفتگو آج ہم کر رہے ہیں، اور یہ بڑی حوصلہ مندانہ گفتگو ہے، یہ فرمائیے کہ اگر فار انسٹنس مثال کے طور پر کل صبح لاک ڈاؤن ختم ہونے کا اعلان ہوتا ہے، زندگی معمول کی طرف آ جاتی ہے، لوٹ آتی ہے واپس جیسے پہلے ہماری جو روش تھی اس پر، کتنا عرصہ لگے گا یہ جو ہمارا ماحول صاف ہو گیا ہے، پاک ہو گیا ہے، کلیئر ہو گیا ہے بہت حد تک، یہ دوبارہ پھر سے آلودہ ہونے میں اندازاً کتنا وقت لے گا؟ دیکھیں بہت سیدھی سی بات ہے کہ جوں اس ماحول میں، فضا میں جو گیسیں ہیں، مضر صحت جو گیسیں ہیں، جو ہماری گاڑیوں سے نکلتی ہیں، جو ہماری فیکٹریوں سے نکلتی ہیں، جو ہمارے جنریٹر سے نکلتی ہیں، جو اینٹوں کے بھٹوں سے نکلتی ہیں، جو مختلف سورسز ہیں، جوں یہ گیسز فضا میں ان کا خراج بڑھتا جائے گا، ظاہر ہے ہمارا جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ بھی بڑھتا جائے گا. یہ تو اس میں دوسری کوئی رائے نہیں ہے. یہاں پہ کرونا کے ساتھ ساتھ جیسے صاحبزاد صاحب نے بھی آپ کو فرمایا، اور جو ایک ہمارا موسم ہے، جو ویدر کنڈیشنز ہیں، ان کا بھی بڑا کنٹریبیوشن ہوتا ہے. تو یہ بیسیکلی دو چیزیں مل گئی تھیں. ایک تو ویدر کنڈیشنز دیکھیں، جب وقفے اس دفعہ ہم نے دیکھا کہ بارشیں بھی زیادہ ہوئیں تو اس سے بھی کثافتیں بیٹھ جاتی ہیں. لیکن جو آپ کا سوال تھا کہ کب تک یا کتنا عرصہ لگے گا، یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ جوں انڈسٹری چلتی جائے گی، جوں گاڑیوں کی تعداد بڑھتی جائے گی، تو ظاہر ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ جو لیولز ہیں یہ جی شاہ صاحب مجھے ایک اور بات آپ بتا دیجئے. یہ تو آپ نے جو فرمایا یہ تو یقیناً کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ اگر یہ جو پاک صاف ہماری جو فضا ہے یہ پھر سے آلودہ ہوگی تو اس کے ذمہ دار یقیناً ہم ہوں گے. مجھے آپ یہ فرمائیے کہ جب یہ انشاءاللہ ہم کرونا کو شکست دیں گے، لاک ڈاؤن ختم ہوگا، زندگی معمول کی طرف آئے گی، تو کیا ایک پروفیشنل کے طور پر محکمہ جو آپ کا تحفظ ماحولیات ہے، اس حوالے سے آپ میرے دیکھنے والوں کو کیا کوئی خصوصی ہدایت کرنا چاہتے ہیں اس موقع پر کہ لوگوں کو کیا روش اختیار کرنا چاہیے؟ دیکھیں گر صاحب، جیسے آپ نے پہلے اس پروگرام میں ڈسکس کیا کہ جہاں پہ کرونا کے ایک صحت کے حوالے سے ایک نیگیٹو اثرات تھے، وہاں پہ اس کے ماحول کے حوالے سے پازیٹیو اثرات آئے. اب یہ تمام وہ لوگ جن کی انڈسٹری ہے ان کو چاہیے کہ جب دوبارہ دیکھیں، ہمیں پہلی دفعہ بڑے عرصے کے بعد آپ کو اتنا نیلا صاف آسمان دیکھنے کو ملا جو کہ پہلے کبھی نہیں ملتا تھا. تو اب کوشش یہ کرنی ہے کہ ان کے پاس جو آلودگی کنٹرول کرنے والے آلات نصب ہیں، جیسے سکربر ہیں، جیسے دوسرے فلائی رسٹر ہیں، جو کوئی چیز بھی جو دھواں کنٹرول کر، وہ براہ مہربانی اپنے آلات چلائیں تاکہ ہم اپنے ماحول کو اسی طرح
صاف ستھرا رکھیں اور اس میں آلودگی میں کم سے کم اضافہ ہو. اسی طرح جو ہماری گاڑیاں ہیں ان کو بھی گاڑیاں تو چلنی ہیں، اس میں دوسری رائے نہیں ہے، لیکن اگر آپ گاڑیوں کو اپنی کو پراپر ٹیون اپ رکھیں، اس کو اچھی حالت میں رکھیں تو ظاہر ہے وہ پھر آلودگی اس سے کم ہوگی. ایک میں سمجھتا ہوں یہ جو عام یہاں پہ اب ماسک لوگوں نے پہننا شروع کیا اور اس کرونا سے بچنے کے لیے، یہ بھی ایک اچھی ٹریننگ ہو گئی، کیونکہ عام حالات میں بھی اگر آپ موٹر بائک پہ کہیں ٹریول کرتے ہیں یا اوپن ایئر میں تو اس کو آپ یوز کرتے ہیں تو آپ کرونا کے علاوہ اور بہت ساری جو کثافتیں ہیں، جو آلودگیاں ہیں، ان سے بھی آپ بچتے ہیں. تو یہ اپنی پروٹیکشن ہم نے خود کرنی ہے، اور جہاں جہاں ہمارا کوئی انڈسٹری والا ہے، کوئی گاڑی والا ہے، کوئی اینٹوں کے بھٹے والا ہے، وہ اپنے بھٹے کو کنورٹ کرے زگ زیگ کے اوپر، اور اسی طرح اللہ کرے ہمارے جو ماحول میں بہتری آتی رہے، اور جب ماحول میں بہتری ہوگی تو پھر وہ ہماری جانوں اور ہماری زندگیوں کے لیے بھی بہتری ہوگی. جی بہت شکریہ جناب نسیم الرحمان شاہ صاحب، آپ نے اپنے تئیں بہت قابل قدر معلومات میرے دیکھنے والوں تک پہنچائی ہیں. جناب صاحبزاد خان صاحب بھی اس سے قبل ہمارے ساتھ گفتگو میں شریک تھے، ان کا بھی شکریہ. آپ دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، دونوں جو پروفیشنلز ہیں ان کی گفتگو سننے کے بعد ہمیں یہ اندازہ تو ہو گیا کہ لاک ڈاؤن جہاں ہمیں چونکہ ایک غیر معمولی شے ہے، ایک معمول سے ہٹ کر ایک شے تھی، تو اس نے ہمیں اریٹیٹ بھی کیا، لیکن اس کے بہت سے فوائد بھی ہیں انسانی حیات اور صحت کے لیے، ہماری فضا کے لیے. بہت سے اس کے مثبت پہلو بھی ہیں جو ہمارے پروفیشنلز نے گفتگو میں شریک ہوتے ہوئے آپ تک پہنچا دیے. وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد میں ڈاکٹر ناصر جمال پاشا سے گفتگو کروں گا ایک پروفیشنل کے طور پر. وہ بھی ہمیں بتائیں گے کہ لاک ڈاؤن کے دوران ہمیں کیا کیا روش اختیار کرنا چاہیے اور کیا احتیاطیں ہیں جنہیں کرنا چاہیے. ڈاکٹر ناصر جمال پاشا پنجاب سوشل سیکورٹی کے میڈیکل ایڈوائزر ہیں. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد ہم ان سے بھی بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹ فائنڈنگ ساجد عمر گل کے ساتھ اے پی پی نیوز پر. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے چیف میٹرولوجسٹ جناب صاحبزاد خان صاحب سے، اور ہمارے جو ڈائریکٹر ہیں محکمہ تحفظ ماحولیات کے جناب نسیم الرحمان شاہ صاحب، ان سے بھی. ناظرین، جو بات ہمیں سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنے ماحول کو، اپنے موسم کو، اپنے ارد گرد کو کس حد تک اپنی حیات اور صحت کے لیے بہتر رکھ سکتے ہیں، یہ ہمارا ذمہ ہے. اس میں دونوں پروفیشنلز کا یہ کہنا تھا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے فی الحال زندگی بہتر ہوئی ہے ایز اے میٹر آف فیکٹ، یعنی سائنٹیفکلی انسانی صحت پر اچھے اثرات پڑے ہیں، ہمارا ماحول بہتر ہوا ہے، نیٹ کلین ہوا ہے، ویزیبلٹی بڑھ گئی ہے، بہت سے دیگر فوائد ہیں. یہ جو زہریلی گیسیں ہیں، دھواں ہے، ان کا جو اخراج تھا اس میں بھی کمی آئی ہے. چنانچہ یہ بات زمین سے چلتی چلتی اوزون لیئر تک جا پہنچی ہے، اس کی مرمت تک جا پہنچی ہے. ہم اسی موضوع کو کنٹینیو کریں گے. جناب ڈاکٹر ناصر جمال پاشا صاحب کے ساتھ ہم اب گفتگو کریں گے. میں نے بریک سے پہلے ذکر کیا تھا کہ آپ میڈیکل ایڈوائزر ہیں پنجاب سوشل سیکورٹی کے، ویری سیزنڈ ڈاکٹر اینڈ اے پروفیشنل فیلو. یہ بہت مدلل ان کی آراء ہوتی ہیں جب بھی ہم نے ان سے بات کی ہے. ڈاکٹر صاحب، ویری وارم ویلکم ٹو دا شو. آپ سے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ پنجاب سوشل سیکورٹی، آپ کا جو بہت تعلق ہے، یہ جو ہماری فیکٹریز ہیں، صنعت کار ہیں، چونکہ ان کے ہاں جو مزدور طبقہ کام کرتا ہے وہ آپ کے ساتھ منسلک ہوتا ہے، آپ ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہیں. آپ مجھے یہ فرمائیے کہ ہماری بے شمار فیکٹریاں زہریلا دھواں چھوڑتی ہیں، زہریلی گیسز جو ہیں وہ ہماری فضا کے سپرد کرتی ہیں، نتیجتاً ہماری فضا نہایت آلودہ ہو کر زہر قاتل بن جاتی ہے ہم سب کے لیے. کیا ان کی روک تھام کے لیے آپ کے ہاں کوئی منصوبہ سازی ہے، کوئی قانون ہے، اس پر کوئی عمل درآمد ہوتا ہے؟ کیا آپ اس حوالے سے کوئی کام ہوتا ہے آپ کے ادارے کی طرف سے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں، یہ جو ماحولیات کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، یہ ڈائریکٹ رسپانسبلٹی ہے محکمہ ماحولیات کی، لیکن سوشل سیکیورٹی جو ہے اس میں لیبر ڈپارٹمنٹ کا ایک بہت بڑا رول ہے کہ آکوپیشنل سیفٹی اور ہیلتھ کے حوالے سے جو ورکنگ ہے فیکٹریز کے اندر اور انڈسٹریز کے اندر، اس میں ہمارے جو لیبر انسپیکٹرز ہیں وہ اس چیز کو انشور کرتے ہیں کہ کوئی ایسے مضر اثرات اس چیز میں نہ ہوں کہ ان کی ورکنگ کنڈیشن جو ہے وہ ان کی صحت کو متاثر کرے. پھر ابھی آپ نے ریسنٹلی سنا ہوگا کہ جب لاک ڈاؤن میں کنسٹرکشن کا سب سے پہلا جو ہے شعبہ، اس کو ریلیکسیشن دی گئی، تو اس کے باقاعدہ ایس او پیز بنائے گئے کہ اس میں جب ہم کام کریں گے ہمارے مزدور، تو ان کو جو ہے وہ کس طرح سے
اس کووڈ-19 کی سچویشن میں ورکنگ کنڈیشن کی انوائرمنٹس دی جائیں گی. ان ایس او پیز میں بھی جو ہے لیبر ڈپارٹمنٹ کا بڑا میجر رول ہے, اور ہم نے ایس او پیز بنا کے گورنمنٹ کو بھیجے. تو اس لحاظ سے ایک انڈائریکٹ رول لیبر ڈپارٹمنٹ اور سوشل سیکیورٹی پلے کر رہا ہے مزدوروں کی صحت کو یقینی بنانے کے لیے انڈسٹریز کے اندر کے ماحول کو بہتر کر کے. اچھا ڈاکٹر پاشا, میں ایک اور بات میں چاہتا ہوں کہ چلتے چلتے آپ سے ایک اور بھی بات پوچھ لی جائے. یہ فرمائیے کہ آپ کا ادارہ پنجاب سوشل سیکیورٹی, جس کے آپ میڈیکل ایڈوائزر ہیں, ایک بہت ذمہ دار پوسٹ پر آپ کام کر رہے ہیں. مجھے یہ فرمائیے کہ آج کل چونکہ صنعتیں بند ہیں, لاک ڈاؤن ہے, بہت سی جو ہماری تجارتی اور جو پیداواری ایکٹیویٹیز ہیں وہ بالکل اسی طرح سے ہو گئی ہیں جس طرح سے لوگ اپنے اپنے گھروں میں بند ہیں, محصور ہیں, محدود ہیں, تو یقیناً محفوظ بھی ہیں. مگر یہ بتائیے کہ جو ہمارا غریب طبقہ ہے, مزدور طبقہ ہے, جن کی فلاح و بہبود کے لیے آپ کا ادارہ مامور ہے, آپ ان کی صحت, ان کے روزگار, ان کی دیکھ بھال پر آپ لوگ مامور ہیں, ان خصوصی حالات میں آپ نے اپنے وہ جو مزدور طبقہ ہے جن کی ذمہ دار جس کے آپ ذمہ دار ہیں, ان کے لیے کیا کوئی ان کی فلاح و بہبود کے لیے خصوصاً کو کام کیا ہے؟ تو ذرا آپ بتائیے نا ہمارے ناظرین کے لیے. آپ دیکھیں, یہ جو لاک ڈاؤن ہے اور اس کے نتیجے میں جتنی فیکٹریز اور انڈسٹری بند ہوئی ہے, اس سے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا افیکٹ ہوئی ہے. اسی طرح ہمارا جو مزدور طبقہ ہے ان بیچاروں کو بھی اس پر اثرات آئے ہیں. لیکن ادارہ سوشل سیکیورٹی نے جو سب سے احسن اقدام کیا ہے, ہمارے منسٹر لیبر انصر مجید نیازی صاحب اور ہمارے کمشنر سوشل سیکیورٹی تنویر اقبال تبسم کی ہدایت پر, وہ یہ ہے کہ ہم نے اس فیکٹ کے باوجود کہ ایک بڑی تعداد ورکرز کی جو ہے ان کو لے آف کر دیا گیا, ہم نے اپنی جو طبی سہولیات کی فراہمی ہے ان کو کسی بھی ورکر کے لیے بند نہیں کیا. اب بھی جتنے رجسٹرڈ ورکرز ہمارے پاس لاک ڈاؤن سے پہلے تھے, ان تمام رجسٹرڈ ورکرز کو ہم اسی طرح تمام طبی سہولیات اور جو کیش بینیفٹس ہیں وہ ہم ان کو ادا کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ان تمام معاشی مشکلات کے باوجود سوشل سیکیورٹی کا بڑا احسن اقدام ہے کہ ہم اپنی جو سروسز ہیں ان کو وداؤٹ اینی انٹرپشن, وداؤٹ اینی اسکیلنگ ڈاؤن, اس میں کوئی کمی لائے بغیر ہم ان کو فراہم کر رہے ہیں. ویل ڈن ڈاکٹر پاشا. آپ اس ملک کے جو غریب طبقہ ہے, مزدور طبقہ ہے, اس کی فلاح و بہبود کے لیے اپنے آپ کو آپ ہمیشہ مستعد پاتے ہیں. اس کی جزا یقیناً یہ نوکری ہے, دنیا میں بھی ملتی ہے, لیکن آخرت میں بہت زیادہ ہے اس کی. یقیناً ماہ رمضان بھی ہے, اور اس ماہ رمضان ماہ غفران میں کہوں گا یہ رحمت اور برکت والا جو مہینہ, اس میں جب آپ دوسروں کے دکھ درد بٹاتے ہیں, لوگوں کے کام آتے ہیں, تو یقیناً پروردگار بھی راضی ہوتا ہے, اور اس کے لیے آپ کے لیے پھر نتیجتاً خیر کے بہت سے اسباب بنتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, مجھے آخر میں یہ فرما دیجئے, سنس یو آر اے ڈاکٹر, آپ ڈاکٹر کے طور پر یہ فرمائیے کہ لوگوں کے لیے کوئی ایسی بات جسے آپ کہیں کہ یہ ایک ڈاکٹری ہدایت ہے, یہ نسخہ ہے, وہ کیا بات ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, بحیثیت مسلمان ہم لوگوں کو اسلام نے یہ صفائی نصف ایمان کا کانسیپٹ دیا ہے. میرا خیال ہے اس کانسیپٹ کو اگر ہم اڈاپٹ کر لیں تو بار بار ہاتھ دھونا اور سوشل ڈسٹینسنگ کا جو ہے عمل, اس کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنانا, اور جب بھی ہمیں کوئی تھوڑا بھی ہمیں محسوس ہو کہ ہمیں تھوڑا سا مسئلہ ہو رہا ہے, جو سمٹمز ہوتے ہیں اس بیماری کے, وہ اس کی اتنی آگاہی میڈیا نے کر دی ہے کہ ہر بچے کو معلوم ہے کہ اس کے کیا سمٹمز ہوتے ہیں اور اس سے کیسے بچا جاتا ہے. تو میری عوام الناس سے صرف یہی ایک درخواست ہے کہ اس بیماری کو ہم ان اسلام کے نظر میں جو ہمیں ہدایات دی گئی تھی ان کو اڈاپٹ کر کے, اور جو ہدایات گورنمنٹ بار بار لوگوں سے کرتی ہے کہ اپنا سوشل ڈسٹینسنگ اور ہاتھ کا صاف کرنا اور سینیٹائزر یوز کرنا, یہ کر کے ہم اس بیماری کے خلاف جنگ لڑ سکتے ہیں. اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ان چھوٹی سی احتیاطی تدابیر کی وجہ سے بڑے بڑے ملک جو ہیں وہ اس پہ قابو پانے میں کامیاب ہو گئے ہیں. تو اس میں مجھے بالکل کوئی شک نہیں ہے کہ انشاءاللہ پاکستان بھی اس سے آپ لوگوں کی اس چھوٹی سی اپنی جو سوشل لائف ہے اس میں تبدیلیوں کو لا کر ہم بھی اس جنگ کو جیت لیں گے. جی گریٹ ڈاکٹر پاشا, تھینک یو ویری مچ انڈیڈ. آپ ہمارے ساتھ رہے شو کے اس آخری حصے میں, اور آپ نے بہت
مستند اور بہت مفید باتیں جو تھی وہ ہمارے دیکھنے والوں تک پہنچائی ہیں. آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، صاحبزاد خان صاحب چیف میٹرولوجسٹ، اور اس کے بعد ہم نے گفتگو کی تھی ڈائریکٹر جو ہمارا محکمہ ہے تحفظ ماحولیات کا نسیم الرحمان شاہ صاحب سے، اور آخر میں ہم نے بات کی ڈاکٹر ناصر جمال پاشا ایک پروفیشنل ڈاکٹر کے طور پر، ان کو بھی ہم نے آن بورڈ لیا، ان سے بھی کچھ معلومات لیں. ناظرین، آخر میں بس مجھے اتنا ہی کہنا ہے اپنے تمام جو شریک گفتگو مہمانان تھے ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ یہ بہت قابل قدر معلومات تھیں جو آپ تک پہنچائی گئی ہیں. ان پر عمل پیرا رہنا یہ آپ کا ذمہ ہے. آپ اپنی ذمہ داری ادا کریں، اپنے ماحول کو صاف اور شفاف رکھیں، آلودگی سے پاک رکھیں. آپ اپنی جو طبی احتیاطیں ہیں اس کرونا کے باعث ہونے والے لاک ڈاؤن میں ان کو مد نظر رکھیں. آپ اپنا خیال رکھیں گے تو یقیناً یہ تمام کی تمام نیچر آپ کا خیال رکھے گی. اسی طرح جیسے ہم سب نے مل کر پاکستان کا خیال رکھنا ہے. فیکٹ فائنڈنگ سے ساجد عمر گل کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.